मालिक की किताबें हैं उसके नाम को जला देते हैं। सो मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि आज उसने फिर हमारी ज़िंदगी के अंदर ये मौका बख्शा ताकि हम उसके नाम को जलाल दें। और आज कुछ लोग नए भी आए हैं, हम उनको इस जगह पर वेलकम करते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम रोज़ बरोज़ जो है ज़्यादा लोग अपने खुदा के नाम को जलाल देने के लिए इकट्ठे होते हैं और हम खुदा का शुक्र करते हैं। आज हम देखेंगे मुकाशवा की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 5वीं आयत। बड़ी खूबसूरत आयत है। कलाम तो सारा ही खूबसूरत है, लेकिन उसके अंदर हमारी सीख के लिए रोज़ बरोज़ क्या होता है और हम क्या रोज़ सीखते हैं इसमें से। और पिछले जुम्मे को हमने सीखा था कि खुदा कौन से लोगों को चाहता है और खुदा कैसे प्रतिष्ठा को मांगता है। खुदा आपकी क्वालिटी को चाहता है और खुदा जो है चाहता है कि आप क्वालिटी के साथ उसकी हजूरी में आए, क्वांटिटी आप ले देंगे। मैं बार बार एक बात को करता हूँ कि हम लोग क्वालिटी को ज़्यादा तरजीह देते हैं क्वांटिटी को, यानी कि गैदरिंग को ज़्यादा करते हैं कि गैदरिंग ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छी बात है, हर एक आदमी की ख्वाहिश है, हर एक लीडर की ख्वाहिश होती है कि उसके साथ चंद लोग हों, लेकिन सबसे पहले प्योर होना पड़ेगा, सबसे पहले क्वालिटी को अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा और फिर जो है वो लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। सो खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे साथ निकालिए मुकाशवा की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। खुदा का कलाम पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब होगा। आमीन। यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में से ये आखिरी किताब है मुकाशफा की, जो दर हकीकत यीशु मसीह का मुकाशफा है, जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बंदा यूहन्ना पर नाजिल किया। और खुदा के कलाम में हम जब इसको पहली बाब से हम इसको स्टडी करते हैं तो इसके अंदर हम देखते हैं कि खुदा का बंदा जो यूहन्ना आरिफ है। और मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग कहते हैं जी यूहन्ना आरिफ, बेसिकली यूहन्ना के नाम बाप का नाम आरिफ नहीं था। यूहन्ना आरिफ ये मुकाशफा जो है ये यीशु मसीह का मुकाशफा है, ये यीशु मसीह का मुकाशफा है। और यूहन्ना आरिफ, आरिफ का मतलब है कि जिसके ऊपर खुदा ने इस कलाम को नाजिल किया, आरिफाना, यानी कि ये किताब जो है किसी एक कौम, उम्मत या एक मजहब के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है, क्योंकि इसके अंदर आपका हाल, माजी और मुस्तकबिल आ जाता है। और माजी किस तरह गुजरा है, हाल किस तरह का है, और आगे जो है आपका मुस्तकबिल किस तरह का होगा, मुस्तकबिल के अंदर क्या होगा। और नए अहदनामे का जो मुकाशफा की किताब है ये मुकाशफा है, और पुराने अहदनामे में हम दानियल को मुकाशफा की किताब कह सकते हैं। और इसके अंदर हम देखते हैं खुदा के कलाम में से ये जो आयत कोट की गई है, इस कलाम को यहाँ पर जब कलम बंद किया गया है, जब इसको तहरीर किया गया है, तो खुदा के कलाम में हम जब इसकी पहली वर्षिश को देखते हैं तो यहाँ पर कुछ कलीसियाओं का जिक्र आता है, कुछ कलीसियाओं का जिक्र आता है जो आसिया के अंदर यानी कि एशिया के अंदर हैं। और उनमें से पहली जो कलीसिया है वो है इफिसस, स्मुरना, पुरगमन, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया। और जिस कलीसिया के बारे में आज हम गौर करेंगे वो फर्स्ट है, वो पहली कलीसिया है, वो पहला चर्च है जिसके बारे में आज हमने गौर करना है। और मैं आपको बताता चलूं कि 7 कलीसियाओं का जिक्र मुकाशफा की किताब उसके दूसरे बाब के अंदर हम जब पढ़ते हैं तो उन 7 कलीसियाओं का जिक्र हमें मिलता है।
جن کا میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے یہ 7 کلیسیائیں ہیں، ان سب میں سے پہلی کلیسیا جو ہے وہ افسس کی ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں افسیوں کے نام پولس رسول کا خط بھی ہے۔ اور اس کے بعد پھر خداوند نے اپنے بندہ یوحنا سے کہا کہ افسس کے نام خط لکھ، افسس کی کلیسیا کو یہ لکھ، افسس کی کلیسیا کو پیغام لکھ۔ اس سے پہلے ہم اگر اس کے ماضی کے اندر چلے جائیں، اگر ہم ماضی کو غور کریں تو ماضی کے اندر پولس رسول نے افسیوں کو خط لکھا ہے۔ اور جب ہم اس خط کو اس کا ریڈ کرتے ہیں یا ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں، اس کو جب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر انسان کی زندگی کی طرز زندگی ہے، انسان کس طرح جیے گا، بیوی کا حقوق کیا ہے، مرد کے حقائق کیا ہیں، بچوں کے لیے تربیت کیا ہے، حکومت کے لیے تربیت کیا ہے، ماں باپ کے لیے تربیت کیا ہے۔ یعنی کہ اس خط کے اندر ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہماری زندگی سے ریلیٹ نہیں کرتی یا ہماری زندگی سے میچ نہیں کرتی۔ اور پھر اس خط کے اندر پولس رسول نے بتا دیا ہے کہ افسیوں کو خط لکھا ہے اور ان کو ان کی ساری باتیں بتا دی گئی ہیں۔ لیکن یہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں آگے آ کر جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی افسیوں کے نام ہی جو ہے یہ تحریر کو قلم بند کیا گیا ہے، افسیوں کے نام پھر ایک خط کو لکھا گیا ہے۔ اور اس کے اندر جو ورڈز کو ہم نے کوٹ کیا ہے یہاں پر لکھا ہے پس خیال کر کے تم کہاں سے گرا ہے، پس خیال کر کے تم کہاں سے گرا ہے، اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ یعنی کہ پہلے کی بات ہے، پہلے کی بات ہے، پہلے کی طرح کام کر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ افسیوں کے جو لوگ ہیں، افسس کی جو کلیسیا ہے جس کا پاسبان پولس رسول رہا ہے، وہ بہت اچھا کام کرتے آئے ہیں۔ ابتدا کے اندر جب کلیسیا قائم ہوئی ہے، جب کلیسیا کی سنگ بنیاد ہوئی ہے، جب وہاں کلیسیا کو پیغام سنایا گیا ہے، جب انہوں نے ایمان لایا ہے اور جب انہوں نے یسوع مسیح پر ایمان لا کر کام شروع کیا ہے، جب یسوع مسیح کی منادی کرنا شروع کی ہے، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بڑے اچھے طور سے منادی کو کرتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے یہاں پر اس بات کو تحریر کیا گیا ہے کہ پہلے کی طرح، کس کی طرح؟ کتنی طرح؟ پہلے، یعنی کہ ان کا پہلا کام اچھا تھا اور اب کام کے اندر نرمی آ گئی ہے، اب کام کے اندر غفلت آ گئی ہے، اب کام کے اندر محبت جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ہماری زندگیوں کے اندر آج یہ کلام افسس کے لیے نہیں ہے، آج افسیوں کی کلیسیا کے لیے نہیں ہے، آج یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، آج یہ کلام میرے اور آپ کے لیے ہے۔ افسیوں کے لوگ اس کلام کو سن نہیں رہے ہیں جو آج بیان کیا جائے گا، یہ کلام آپ سن رہے ہیں اور آپ کے لیے ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ کلام ہمارے ماضی، حال اور مستقبل کے لیے ہے۔ آج ہمارے حال کے اندر یہ کلام ہے، موجودہ دور کے اندر یہ کلام ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ تو توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، پہلے کی طرح کام کر، ان کے پہلے کام کو چلیے سے پہلے اچھے کام تھے۔ پہلے لوگوں نے جب کلام کو سنا، جب کلام کی منادی کو سٹارٹ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ بڑے سرگرم تھے، لوگوں کے اندر ایک پھرتی تھی، لوگوں کے اندر ایک چاہت تھی کہ ہم اس کام کو کریں۔ لیکن رفتہ رفتہ جس طرح ان کے اندر یہ کام نئے تھے تو نئے بہت اچھا کام کیا، لیکن جیسے چرچ کے ساتھ زیادہ منسلک ہوتے کہ ان کی محبت نہیں پڑتی، اسی لیے یہ لکھنا پڑا۔ یسوع مسیح نے اسی لیے اپنے بندہ یوحنا کو یہ لکھوایا کہ افسس کے نام یہ لکھ لے، افسس کی کلیسیا کو یہ لکھ دے کہ توبہ کر لیں، ورنہ میں آؤں گا اور تمہارے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ اگر ہم اس کی ہسٹری کو غور کریں تو یہ 7 کلیسیاؤں میں سے آج صرف اور صرف 2 کلیسیاؤں کا وجود ہمیں ملتا ہے، اور وہ ہے جی پہلی کلیسیا افسس اور دوسری سمرنا۔ اس کے بعد ابھی کلیسیاؤں کا ذکر ہمیں ملتا نہیں۔
تاریخ کو پڑھیں تو، لیکن یہاں پر آگے 7 کلیسیاؤں کا ذکر ہے، اور اگر 7 کلیسیاں ہیں تو آگے ان کے 7 گفٹس ہیں، 7 تحفے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ یہاں پر لکھا ہے جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت سے جو خدا کے فردوس میں پھل کھانے کو دوں گا۔ پہلا افسس کو یہ کہا جا رہا ہے، پہلے وہ کہتا ہے کہ میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے کیا کروں گا، اور پھر آگے کہتا ہے کہ جو غالب آئے۔ ابھی افسس کی کلیسیا سے یہ بات کی جا رہی ہے، یہ فرسٹ فروٹ ہے جو افسس کی کلیسیا کے لیے رکھا ہے کہ اگر تو غالب آئے گا تو جو غالب آئے گا اسی کو یہ اس پھل میں سے کھانے کو دوں گا جو خدا کے فردوس میں ہے۔ ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے باغ عدن میں کتنے درخت تھے جی؟ کتنے سے کتنے؟ کیڑا نیکی اور بدی، اور ایک کسی نا ہاں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ یعنی کہ 2 درخت ہیں، ایک نیکی اور بدی کا اور دوسرا حیات کا، جس کے بارے میں ہم پیدائش کی کتاب کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ جب آدم اور حوا نے اس پھل میں سے کھا لیا تو پھر خدا نے کہا کہ اس حیات کے درخت کو جو ہے 16 زن تلواروں سے ڈھک دو، کہیں انسان اس میں سے کھا کر ہمیشہ ہی جیتا نہ رہے، کیونکہ اس کے اندر زندگی تھی۔ اور یہاں پر وہ لکھا ہے کہ خود خدا دے گا، کیا کرے گا؟ خود آپ کے لیے اور میرے لیے وہ لے کر ہے کہ یہ تیرے لیے ہے۔ جو غالب آئے اس کو میں اس پھل میں سے کھانے کو دوں گا جو خدا کے فردوس میں ہے۔ یہ افسس کی کلیسیا کو لکھا جا رہا ہے کہ اپنے کام درست کر لے، اپنے کاموں کو سیدھا کر لے، توبہ کر لے۔ خدا ہر ایک انسان کو موقع دیتا ہے، ہر ایک بشر کو موقع دیتا ہے توبہ کرنے کا، اپنے کاموں سے پھرنے کا، برے کاموں سے یو ٹرن لینے کا کہ پھر خدا کی طرف رجوع کرو۔ میں بھی یہ جو کلیسیا ہے یہ اپنے ابتدا کے اندر جب پالوس رسول نے ان کو تعلیم دی تو یہ بڑے سرگرم ہوں، ان کے اندر وہ جذبہ ہو کہ ہم جو مرضی کر سکتے ہیں، ہم حکومتوں میں جا کر، قوموں میں، امتوں میں جا کر خداوند یسوع مسیح کی انجیل کا پرچار کریں گے، اور انہوں نے کیا بھی ہو۔ اسی طرح ہم جب ابتدا کے اندر دیکھتے ہیں ایک خداوند یسوع مسیح کا، اس کے بعد 12 سیکنڈ، اس کے بعد 70 سیکنڈ، اس کے بعد 120 کے بعد اس کے بعد پھر 3000 لوگ، اور پھر ان سے آگے بڑھتے بڑھتے پوری دنیا کے اندر آج اگر ہم ریسرچ کریں تو پوری دنیا کے اندر کرسچن سب سے زیادہ ہیں۔ کرسچنوں کی کوانٹٹی سب سے زیادہ ہے، سب سے اول درجے پر کرسچن ہیں، سب سے زیادہ میرے اور آپ کے آقا کے بلیورز ہیں۔ لوگ آئے جاتے رہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کے بلیورز کے اندر کمی نہیں بلکہ بڑھتے گئے ہیں، اور خدا فرماتا ہے کہ تو توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں، ہماری زندگیوں کے اندر سٹارٹ اچھا ہوتا ہے، ہماری زندگیوں کے اندر سٹارٹ اچھا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ اپنی خدمت کے اندر سرگرم ہوتے ہیں، ہم ایک دم سے ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم ایک دم سے بری عادتوں کو، برے کاموں کو، برے خیالوں کو، برے منصوبوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ رفتہ جو ہے انہی کاموں کو ہم پھر سے کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ہے کہ خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے، خیال کر تو ہے کون، تیری شخصیت کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، توبہ کر اور پہلے کی طرح کام کر۔ تو یاد کر اس دن کو جب تو نے آقا کو قبول کیا تھا، جب تو نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا تھا، اور تو نے بہت سی قسمیں اور وعدے کھائے تھے، بہت سی قسموں کے ساتھ بپتسمہ لیا تھا، بہت سی قسموں کے ساتھ اس کے ساتھ دفن ہوئے تھے، مرے تھے، اور پھر کیا ہوا؟ بائبل کے اندر لکھا ہے کہ بیج بونے والا بیج بونے نکلا، کچھ پتھریلی زمین میں گرا۔ 4 قسم کے نا، ایک پتھریلی زمین کے اندر گرا، پتھریلی زمین کے اندر گرا، اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے، یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ وہ پتھریلی زمین
والا جلدی سے ہوگا، لیکن جڑ مضبوط نہ ہونے کے سبب سے اگا اور جیسے ہی دھوپ پڑی اسی طرح وہ برباد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ہماری زندگیاں بھی کچھ اسی طرح ہیں، ہم قبول کرنے میں بہت زیادہ جلدی کرتے ہیں، لیکن جب ہم جلدی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، جلدی سے پرپٹ پر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم جب ہی ایسا نکلتے ہیں تو پھر ہماری جڑیں جو ہیں وہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایک شخصیت ایسی ہے جو آپ کی جڑوں کو کمزور کرتا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ بائبل مقدس کے اندر میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اس آیت کو کوٹ کیا تھا کہ یسوع مسیح نے کہا شمعون شیطان نے مجھ سے تم کو مانگ لیا ہے تاکہ گیہوں کی طرح پٹکے، یعنی کہ جب ہم بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو شیطان ہمیں روکنے کی کوشش کرتا ہے، ہم چرچ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو شیطان کوئی نہ کوئی ہماری زندگیوں کے اندر رکاوٹ ڈالتا ہے، ہاں یا نہ؟ مل کر کے نہیں سمجھتے کہ رکاوٹ کون ہے؟ یہ ہے وہ مسیحی زندگی جس کے اندر رکاوٹیں آتی ہیں، جو رکاوٹوں کو توڑتا ہے وہ ریل کرسچن ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے، ہم مقابلہ نہیں کرتے، ہم زیر ہو جاتے ہیں، ہم جب زیر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور ہم اس کی باتوں کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں، ہم غور نہیں کرتے اپنی زندگیوں کے اوپر کہ ہمیں کس طرح چلنا ہے، کیا نادانوں کی طرح چلنا ہے یا دناؤں کی طرح چلنا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر غور کرنا ہے، زندگی کے اندر غور کرنا ہے۔ یہ کلام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ بس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے، یعنی کہ خیال کر کے تو نے کس طرح خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا تھا، کس طرح تو آگے بڑھنے کے لیے تیار تھا، کس طرح تو چاہتا تھا کہ میں آگے جا کر ایک بڑا خادم بنوں گا، تو کس طرح چاہتا تھا کہ میں اپنے بچوں کو ایک اچھا خادم بناؤں گا، لیکن رفتہ تیری محبت ٹھنڈی پڑ گئی ہے، تیری محبت کے اندر وہ اثر نہیں رہا، اور تیری پیروکاری کے اندر بھی وہ اثر نہیں رہا، اسی لیے وہ کہتا ہے خیال کر، پہلے کی طرح کام کر، جس طرح تو پہلے تھا، پہلے دن تو نے اپنے خدا سے وعدے کیے تھے، پہلے دن تو نے اقرار کیا تھا، پہلے دن تو نے توبہ کی تھی، توبہ کا جذبہ تھا تیرے اندر، تو چاہتا تھا کہ میں خدا کی منادی کروں گا، میں یسوع مسیح کا منادی کروں گا، لوگوں تک کلام کو لے کر جاؤں گا، لیکن آج لوگوں تک تو گیا نہیں، لیکن تیرے سے بھی محروم ہو گیا، اب تو بھی بیٹھ گیا ہے، کہتا ہے پھر توبہ کر لے۔ آج ان کے لیے ہے، بائبل میں لکھا ہے کہ بس جس کے کان ہو وہ سن لے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ یہ خدا کا روح ہے جو مجھ سے اور آپ سے کلام کرتا ہے، خدا کا کلام جو ہے وہ ہمارے دل کو جو ہے وہ کھولتا ہے۔ ہم چرچ میں اس لیے نہیں چاہتے کہ ہم پہلے کی طرح ہی رہیں، اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں۔ جب ہم تبدیل نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے حالات، ہماری زندگیاں جو ہیں وہ در بدر ہو جاتی ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے آج رات لوگ پریشان ہیں جی، آج راشن نہیں ہے، پریشان ہیں لوگ، پریشانی کے عالم کے اندر ہیں، لیکن خدا کے کلام میں ایک بڑا خوبصورت وعدہ ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ ببر کے بچے بھوکے اور حاجت مند تو ہو سکتے ہیں، لیکن میرا طالب کسی چیز کا محتاج ہوئے گا؟ تو کہتا توبہ کرو، پہلے کی طرح کام کرو گے، اتنا برتنا بھی میں آئیں گے۔ ہم اپنی زندگیوں پر غور نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اگلے کے اوپر ہر بات کو پھینک دیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح فرماتا ہے کہ اے بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ یہ واحد خداوند یسوع مسیح ہے جو کہتا ہے کہ میرے جوئے کے نیچے آؤ، اپنا بوجھ مجھ پر ڈال دو۔ وہ کہتا ہے اپنی فکریں مجھ پر ڈال دو، کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے، اور کوئی نہیں کہتا کہ مینوں میری فکر ہے، کہتا کوئی، سارے آپ کو اپنی فکر ہے، سارے آپ کو اپنے بچیاں دی فکر ہے، اپنے پیرنٹس کی فکر ہے، اپنے گھراں دی فکر ہے، اپنے کاروبار کی فکر ہے، اپنے نوکریاں دی فکر ہے۔ کسی دی فکر ہے؟ اگر کسی نے فکر ہے تو صرف یسوع مسیح جڑا کہتا ہے کہ اپنی فکراں میرے تے پا دے، کیونکہ مینوں تیری فکر ہے، میں جاننا کہ تو کتنے شاماں دا محتاج ہے، مینوں پتہ ہے تینوں شام نوں دوپہر نوں تے صبح نوں روٹی چاہیے ہے۔ اب بات
غور کرتے ہیں ہم بائبل کے اندر ایک ایک ورڈز، ایک ایک بات جو ہے باعث برکت ہے اور ہمارے لیے باعث فخر اور باعث تبدیلی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں، پریشانی کی حالت میں ہیں، اور میں ایک بندے کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس کا نام ایلیا ہے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں ایلیا کے بارے میں؟ کٹ جانتے ہیں۔ ایک نبی ہے جس کا نام ایلیا ہے، اور خدا کے کلام میں ہم جب تواریخ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ جب ہم اس کے ذکر کو پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام کے اندر ہم پڑھتے ہیں تو کریت کے نالے کے اندر جو ہے وہ چھپا بیٹھا ہے خدا کی مرضی سے، اور خدا کی مرضی سے چھپا بیٹھا ہے، وہ کسی کی آمد و رفت نہیں ہے، آنا جانا نہیں ہے، ایک پل کے نیچے چھپ کر بیٹھا ہے۔ کریت کے نالے کے اندر پل کے نیچے خدا کا نبی چھپ کر بیٹھا ہے، اور ان روٹیاں کون پہنچائے گا؟ خود ہی کون فکر کرے گا؟ کسی کو پتہ نہیں ہے یہاں پر ایلیا نبی چھپا ہے، کیونکہ خدا کی مرضی سے وہ وہاں پر چھپا ہے۔ کسی کو علم نہیں ہے خدا کے سوا کہ ایلیا کہاں ہے، لوگ ڈھونڈتے ہیں ایلیا کدھر گیا چلا ہے، اور ایلیا چھپا ہے نالے کے اندر، اور جب ایلیا چھپا ہے نالے کے اندر تو خدا اس کی بھی فکر کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کوے اس کے لیے گوشت لے کر آتے ہیں اور اس کو کھلاتے ہیں۔ کچھ سمجھ چاہیے گا اسی جس خدا نے نکا جب سمجھا نا وہ کوے کی ڈیوٹی لا دینا کہ اپنے لوگوں کو دیو کھانا ہے نا۔ لوگ آپ کے لیے فکر کرتے ہیں، خدا ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، لوگ آپ کے لیے فکر کرتے ہیں۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خدا آپ کی فکر کرتا ہے۔ ہمیں صرف کام کیا کرنا ہے؟ جو پہلے ہم نے پڑھا ہم نے وہی کام کرنا ہے کہ توبہ کرنی ہے، اور پہلے کی طرح جس طرح ہم ابتدا کے اندر کرسچن تھے، جس طرح ہم نے یسوع مسیح کو چنا تھا، یسوع مسیح کی پیروکاری کی تھی یا وعدہ کیا تھا، ہمیں اسی طرح اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے۔ لوگ کی کہتے ہیں کمپنی چھٹی نہیں ملتی، پادری صاحب چھٹی نہیں ملتی اتوار کو، خدا نے چھٹیاں کروا دیا، ہوں گے تو لوگ کراچی بیٹھے ہیں اور روٹی تو بھی تنگ ہونے ہیں۔ یہ کیا ہے بھائی صاحب، اور روٹی تو بھی تنگ ہونے ہیں بیچارے۔ پہلے تو تھا کہ چلو کچھ آئے گا، تو اب خدا کے پلان کو سمجھیے، خدا کے منصوبے کو سمجھیے۔ خدا آپ کو چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ پیچ اپ ہو جائیں، آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں، تاکہ خدا آپ کی مشکلوں کا حل کر سکے۔ جب تک آپ اپنی فکر اس پر نہیں ڈالتے تب تک آپ پریشانیوں کے اندر رہیں گے، تب تک ہماری زندگیاں ڈاواں ڈول رہیں گی، اور جب ہم اپنی فکریں اس کے اوپر ڈال دیں گے تو وہ ہماری فکر کرے گا۔ جب پیو نہیں کرتا گھر کے بچے ستے نے کوئی پرواہ نہیں، پیو پھر بھی جا رہے ہیں، پھر بھی انہوں نے جا کر لے رہے ہیں، کیونکہ ان کو فکر ہے بچوں کو ہمیں ہوئے تھے پاوے نہ ہوئے۔ تو بائبل میں لکھا کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینے جانتے ہو تو میں تو تمہارا آسمانی باپ وہ کیوں نہ دے گا؟ ہمیں صرف اور صرف کام کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف اور صرف ایک کام کرنا ہے جو آج ہم نے اس آیت کو کوٹ کیا ہے۔ ہم نے صرف اسی بات کو دیکھنا ہے اور اپنی زندگیوں کے اوپر آج ہم نے غور کرنی ہے۔ ہماری زندگیاں کس دھانے پر کھڑی ہیں؟ کیا ہمارا چرچ آ جانا محض اتنا کافی ہے؟ کیا ہمارا چرچ چلے جانا محض اتنا کافی ہے؟ ہمیں ہر وقت اپنے خدا سے جڑے رہنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر وہی آیت کو کوٹ کریں گے، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ یہاں پر ہم جب چوتھی آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر اسی محبت کی بات آتی ہے۔ تو نے پہلی سی محبت کیا کیا ہے؟ مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ پس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے، اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس، یعنی کہ سزا اور گفٹ، یعنی کہ سزا بھی ہے اس کے اندر۔ وہ آئے گا اور چراغ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے گا، زندگی ڈاواں ڈول ہو جائے گی۔ لیکن آگے بائبل میں لکھا ہے کہ جو غالب آئے میں اسے اس فردوس میں سے جو درخت ہے حیات کا اس میں سے کھانے کو دوں گا۔ یعنی کہ دو راستے ہیں، کتنے؟ دو راستے ہیں، اور ہم نے کون سا چوز کرنا ہے؟ یسوع
का रास्ता या कि मुसीबतों का रास्ता? कौन सा? बुलंद आवाज से कौन सा रास्ता? यानी कि फ्रूट खाना जानते हो सारे जैसे यीशु मसीह का रास्ता, उसके अंदर वो कहता है कि वो फ्रूट मैं दूंगा जो मेरे बाप के फिरदौस में है, जो खुदा के फिरदौस में है। हमें उसकी तलाश में रहना है। हमने अपनी मोहब्बत को जो कमज़ोर पड़ गई है, हम समझते हैं कि हम अपने दुनियावी कामों के अंदर ज़्यादा मगन हो गए हैं, हम अपने रिलेटिव्स के अंदर ज़्यादा मगन हो गए हैं, हम अपनी फैमिली के अंदर ज़्यादा मशहूर हो गए हैं, हम अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा एफर्ट करते हैं, लेकिन हम खुदा से बिल्कुल दूर दूर होते जा रहे हैं। हमें वो काम नहीं करना, हमें पहले की तरह जिस तरह पहला दिन था, और सोचें आज का दिन भी वही है, मोहब्बत फीकी नहीं पड़नी चाहिए। मुकाशवे की किताब में लिखा है कि ना तो सर्द है और ना गर्म है, ना तो सर्द है ना तो गर्म है, इसीलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को कहता है, या सर्द हो जाए या गर्म हो जाए, अपनी खिदमत के अंदर सरगर्म रहे, अपने खुदा के साथ रफाकत रखने के अंदर सरगर्म रहे। और यकीन करें, आज अगर आप रिपेंट करते हैं, आज आप तौबा करते हैं कि हमारी मोहब्बत वाकई ठंडी पड़ गई है, तो यकीन करें अगर आज यहाँ पर आप खुदा से वादा करके जाएंगे तो खुदा आपके जाने से पहले आपकी सारी परेशानी को हल कर देगा। ये मेरा ईमान है। अगर आज आप समझते हैं, आज अगर आप समझते हैं कि हम वाकई हम खुदा से हमारी मोहब्बत फीकी पड़ गई है, तो आज ही यहाँ पर इस जगह के ऊपर, इस प्लेस के ऊपर आप इस बात को माने और इस बात की तौबा करके जाएं, अपने आप से वादा करके जाएं अपने खुदा से कि खुदा मैं वाकई मेरी मोहब्बत ठंडी पड़ गई थी, लेकिन आज के बाद मैं कंटिन्यूली खुदा तेरे नाम को जलाल देने के लिए अपने आप को तैयार रखूँगा। सो खुदा आप सबों को बरकत दे और आप सबों को तौफीक बख्शे, नाम को जलाल देने के लिए हर वक्त हर तैयार रहे।